अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर दिया है। कौमी और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें से 12 नशस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। पीपल्स पार्टी के हिस्से में मुजफ्फरगढ़ से एक सूबाई असम्बली की सीट आई है। सबसे अहम और सबसे बड़ा मुकाबला हरीपुर में हुआ, जहाँ पे साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ खान के बीच मुकाबला था। बाबर नवाज़ खान ने तकरीबन 1,64,000 वोट लिए हैं, जबकि उमर अयूब की अहलिया शहरनाज बीबी तकरीबन 1,20,000 वोट पर ही रुक गई। अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी है हरीपुर से ये कामयाबी हासिल करना और साबिक अपोजिशन लीडर जो हैं उनको उनके घर में शिकस्त देना। मुस्लिम लीग नून इसका जश्न भी मना रही है, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है कि ये जो अददी बरतरी है, इसने मुस्लिम लीग नून को अब उस सबसे बाहर ला खड़ा किया है कि उनको हुकूमत कायम करने के लिए पीपल्स पार्टी की कोई मोहताजी या इन्हिसार रहेगा। ये भी एक सवाल है कि क्या ये इत्तेहाद जो इस वक्त है हुक्मरान इत्तेहाद वफाक में, ये इसी तरह चलता रहेगा या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी अपोजिशन की नशस्तों पर बैठती नज़र आएगी। PTI की तरफ से बिलखुसूस जो हरीपुर का इलेक्शन है उसको लेकर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख़ुद उमर अयूब और डेफिनेटली जो असद कैसर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 25,000 की लीड कम की गई है। और ये भी साथ साथ सवाल है, जो PTI के कारकुन हैं वो PTI पे इस वजह से भी तनकीद कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत होते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो आप उसको रोक क्यों ना पाए। बहरहाल अब ये सियासी मंजरनामा किस तरफ जाएगा, PTI का मुस्तकबिल क्या है, क्या इलेक्शन से बायकॉट का फ़ैसला पंजाब में बड़ी सतह पे ये गलत फ़ैसला साबित हुआ है। दूसरी जानिब आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पेशावर में FC हेडक्वार्टर पे ख़ुदकुश हमला हुआ। ख़ुदकुश बम्बार ने दरवाज़े के सामने ख़ुद को उड़ाया। 3 जो फितना ख़वारिज के कारिंदे हैं ये हमलावर थे, उनको हलाक कर दिया गया है। FC के 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। तकरीबन जो 11 के करीब लोग हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। एक और डेवलपमेंट सामने आई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो कुर्बतें हैं, इसमें अब पाकिस्तान बांग्लादेश को 1 लाख टन जो है वो डॉलर जो चावल है वो बरामद करेगा। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है और हालिया जो सैलाब आया उसके बाद क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीनियर पार्लियामेंटेरियन राना तनवीर साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर दिया, शहबाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद दे रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा ने भी इसको अपनी कारकर्दगी के साथ मशरूत किया है। इलेक्शन के बायकॉट का फ़ैसला आपकी नज़र में PTI की तरफ से गलत था या ये जो मिला जुला रद्द अमल रहा, बायकॉट भी किया, कहीं इलेक्शन लड़ भी लिया, ये फ़ैसला अब गले पड़ा है? देखें, ये तो सियासतदान ही तबसरा कर सकते हैं या राय दे सकते हैं ख़ुद या PTI के लोग के बायकॉट का फ़ैसला अच्छा था गलत था। माजी में तो बायकॉट का फ़ैसला जिसने भी किया, पीपल्स पार्टी ने किया या ख़ुद इमरान खान ने 2008 के इलेक्शन में, तो बाद में पछतावे का इजहार किया कि बायकॉट का फ़ैसला गलत है। इस इलेक्शन में लेकिन जो मसला था तहरीक इंसाफ के कारकुन को, वो था आधा तीतर आधा बटेर, कि 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी 3 कौमी असम्बली की और 7 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे जी। तो एक अजीब सूरत हाल थी कि भाई ये बायकॉट है या नहीं है। जिस उसूल की बुनियाद पर आप बायकॉट कर रहे हैं उसी उसूल की बुनियाद पर आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन इसका जो अहम पहलू है तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से वो ये है कि वो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर उमर अयूब हैं या हम्माद अज़हर हैं या जो दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि हमें सिस्टम में रहना चाहिए, वो कमज़ोर हुए हैं जी। अब उनको जो बायकॉट ग्रुप था या बायकॉट के हामी लोग थे वो ताना देंगे कि जी लड़के देख लिया इलेक्शन जी, हम जब ये कहते हैं कि जनाब इस सिस्टम में आपके लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं है और हम इलेक्शन उनके बकौल इलेक्शन लड़ें भी जीत भी जाएं तो हमें
فارم 47 کے تحت ہرا دیا جائے گا تو آپ کو کیا شوق پڑا تھا؟ اور میں کچھ دیکھ رہا تھا جی، بلکہ فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ تھی، عمر ایوب صاحب کو انہوں نے تانا دیا کہ ہو گیا شوق پورا آپ کا، میں نے بھی دیکھا جی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو وہ لوگ جو سسٹم میں رہ کر جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ کمزور پڑیں گے، جی، اور اس سے پہلے بھی ان کو مسلسل کمزور پڑتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل ایسے اقدامات ہو رہے ہیں۔ اب یہ مسلم لیگ کو بھی سوچنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی، جو حکمران اتحاد ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیا کسی سیاسی جماعت کے اندر یہ مایوسی پیدا ہونا کہ ہماری سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیا سسٹم کے لیے مفید ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن میرے خیال رانا صاحب سے کامیابی کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو رانا صاحب الیکشن کے نتائج آئے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں اور KPK میں بھی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی 1.5 سالہ کارکردگی کا ثمر ہے، 1.25 سال کی کارکردگی کا ثمر ہے، یا تحریک انصاف کے بائیکاٹ کا نتیجہ ہے؟ بات آپ نے کی ہے، میں تو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری خدمت ہے یا کارکردگی ہے ان 2 سالوں میں، وہ اسی کا یہ ثمر ہے۔ جس طرح پنجاب میں آپ کو پتہ ہے، جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، ہماری چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں، میں نے دیکھا لوگوں میں کافی اپریسیشن ہے اور بات کرتے ہیں۔ شروع میں جو 6 مہینے تھے وہ اس طرح ہم کہتے تھے کہ یار یہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس کا جو لوگوں کے جو زبان پہ بات ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی، لیکن اب واقعی لوگ جو بات کرتے ہیں کارکردگی کی، کاموں کی، سارے پروگرام جتنے بھی ہے، ادھر شہباز صاحب جس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو یہ محنت جو ہے یا یہ کارکردگی جو ہے یا خدمت ہے، میں ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانیے کی بات ہوتی تھی تو میں کہتا تھا کہ بیانیے کا توڑ جو ہے وہ صرف اور صرف کارکردگی ہے، کیونکہ اگر عام لوگوں کو پتہ چلے کام ہو رہا ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور تو یقینی طور پہ لوگوں کی رائے چینج ہو جاتی ہے، تو اب فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر بائی کاٹ کا نہیں، یہ اگر الیکشن لڑتے بائی کاٹ کیے ہی انہوں نے اس لیے کہ ہم نے ہارنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باقی ان کی جو فلسفی ہے کچھ لوگوں کی، میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہارنا اتنا زیادہ برا نہیں ہوتا جتنا میدان سے بھاگ جانا ہوتا ہے، تو میدان سے بھاگ جانے سے ان کا جو عام ووٹر ہے وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور اسپیشلی رورل ایریا میں۔ ارشاد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ آپ کا ایک بیس ہوتا ہے، ایک دڑا ہوتا ہے، وہ جو جس طرح عمر ایوب کی ایک فیملی ہے الیکشن لڑتی ہے، تو وہ اگر الیکشن لڑیں تو وہ پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں لوکلی علاقائی تو کانسٹیچوئنسی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑ کے ہارنا اتنا برا نہیں ہوتا، میدان چھوڑنا تو نہیں چاہیے، اور چھوڑنا اس وجہ سے یہ نہیں کہ ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، کون کہتا جگہ نہیں ہے، آتے لڑتے وہ سارے ورکر بات کرتے، انہوں نے الیکشن پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم بھی بڑے بڑے الیکشن لڑے ہیں، اور بیس جب ہم 2008 میں بائی کاٹ کی بات کرتے تھے تو اس وقت بھی زرداری صاحب نے بات کی کہ نونالوں سے بات انہوں نے کی لیڈرشپ سے کہ آپ بائی کاٹ نہ کریں، کیونکہ 85 میں بائی کاٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے، اور اس بائی کاٹ کی وجہ سے ایک نئی پارٹی مسلم لیگ کے نام پہ جو ایک بڑی مضبوط پارٹی بن گئی، اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے۔ رانا صاحب جب تحریک انصاف کے لوگوں سے بائی کاٹ کے حامی ہیں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 85 میں جب بائی کاٹ ہوا تھا تو ان جماعتوں نے از خود کیا تھا، اور وہ ان کی غلطی تھی، بلکہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں تو بیٹھ کے مصلے پہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ بائی کاٹ کر دیں، ورنہ اگر یہ الیکشن میں آ گئے تو کیا بنے گا۔ ایسے حالات نہ 85 میں تھے نہ 2008 میں تھے جب بائی کاٹ کی بات ہوئی تھی کہ کسی جماعت کے پاس نہ کوئی نشان ہو، نہ ان کو کمپین کی اجازت ہو، نہ ان کا امیدوار جو ہے وہ حلقے میں جا سکتا ہو۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں، راستہ ہی نہیں چھوڑا گیا بائی کاٹ کے علاوہ۔ نہیں دیکھیں، میں 2002 کی بات اگر آپ کو بتاؤں تو
جب 99 میں مارشل لا لگا ہے تو پارٹی پی ایم ایل این جو تھی مسلم لیگ نون جو تھی وہ انہوں نے توڑ دی اور ایک نئی مسلم لیگ بنائی قائد اعظم کے نام سے کیو مشرف نے, اور اس میں 90% ہمارے لوگ جو چلے گئے تھے. آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس سے کس طرح انہوں نے سارے بیٹھ کے بلا کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ کیو میں جوائن کریں, جس کے میاں اظہر بنے تھے صدر بنے تھے جس پارٹی کے, اور پرویز لائی صوبائی صدر بنا تھا. تو اس کے لیکن 2002 کا جب الیکشن آیا یا بلدیات کے الیکشن ہوتے رہے تو صرف پی ایم ایل این باقی تو نہیں تھی, انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں, چاہے ان کے 10 بندے جیتے 12 بندے جیتے, لیکن الیکشن میں حصہ لیا. بلدیات کے ناظم کا ایک سسٹم تھا, اس میں حصہ لیا, تو کچھ 3-4 ناظم ہمارے جیت گئے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ کہنا کہ جی کوئی پریشر ہے. یہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ کس طرح انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی, عمران خان کی پارٹی بنائی تھی, الیکٹیبلز اکٹھے کیے گئے, لیکن اسے بھاگے تو نہیں 2018 سے. ہمیں پتا تھا جو ہو رہا ہے, میرے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا میرے ضلع میں. انہوں نے تو فزیکلی آ کے ہمارے حلقوں میں بہت زیادہ تشدد کیا اور سارا کچھ ہوا. ہمارے چیئرمینوں کو ہتھکڑیاں لگا کے بازاروں میں اور گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. تو یہ بات میں نہیں مانتا, پولیٹیکل ورکر وڈرا نہیں کرتے, یہ پولیٹیکل ورکر ہے نہیں, یہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دی جائے جس طرح 2018 میں ان کو دی گئی. اچھا رانا صاحب, یہ ابھی وہ ہری پور کے انتخاب پہ وہ پی ٹی آئی یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ جو شہر ناز ہیں وہ جیت رہی تھی, ان کا رزلٹ روکا گیا اور پھر اس کے بعد بابر نواز کو جتوا دیا گیا. بابر نواز کی جو فتح ہے, کیا پی ٹی آئی اس کو مشکوک بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور اگر یہ مشکوک بنا پاتی ہے تو مقاصد کیا ہوں گے اس کے پیچھے؟ دیکھیے لوگ اس بات کو بائے نہیں کرتے کہ جی اس طرح کوئی بعد میں رزلٹ چینج کر دیا گیا ہے. پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے, اور سارے جو ریٹرننگ افسر ہیں ان کے تھے, جو پولنگ پہ لگتے ہیں سٹاف وہ بھی ان کا تھا, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی ادارے کا ہوتا ہے. جو صوبائی ادارے ہوتے ہیں, اسکولوں کا ہوگا, ہیلتھ کا ہوگا, کوئی اور معاملات ہوں گے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باتیں کرنا یا کرانے سے کوئی لوگ مانیں گے. ہاں اگر وہ کسی اور صوبے میں جائیں, ان کی حکومت نہیں وہاں پہ بات کریں, تو شاید کوئی ان کا جو فالوور ہے وہ بات کرے. اب جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ ہے, جہاں پہ باہر لسٹ لیں نا پریزائڈنگ افسروں کی کہ کس کہاں سے لگے ہیں, کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا, کوئی ہیلتھ کا ہوگا, کوئی ادھر سے ہوگا, کوئی ادھر سے ہوگا, جتنے بھی پروونشل ہوتے ہیں آپ کو ہی پتہ ہے سسٹم کا. ریٹرننگ افسر ہوگا تو وہ بھی وہیں کا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی کریڈیبل یہ ان کا کوئی معاملہ ہوگا. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیں کہ اب آپ کی 132 سیٹیں ہو گئی ہیں قومی اسمبلی میں, اور پیپلز پارٹی کی جو مجبوری تھی آپ کو کہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے, آپ کو چھوٹے گروپ ملانے کے بعد بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی, اب کم از کم پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی بھی یہ فیل کرتی ہے, ابھی بیانات آنے بھی شروع ہو گئے ہیں, جی پنجاب میں تو ہمیں اسپیس نہیں مل رہی, وہ ڈی جی خان کے الیکشن کا حوالہ دے رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی آپ سے راہیں جدا کر سکتی ہے, اور آپ بغیر پیپلز پارٹی کے اب قانون سازی کریں گے یا پیپلز پارٹی کو ملائے رکھیں گے ساتھ؟ ہمارے لائز ہیں, ہم نے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے, ہم تو ایسا نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ جانا چاہیں گے تو میرا خیال ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا موقع نہ آئے, کیونکہ یہ تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ میجورٹی اگر ہماری اس وقت سمپل میجورٹی ہے, اور اس میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں گے خدا حافظ یا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے. ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں. 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو پہلے کی طرح پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہوگی کہ آپ کو روک دے کہ نہیں جی 18ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, NFC ایوارڈ تبدیل نہیں ہوگا, صوبوں کے وسائل اور اختیارات کے حوالے سے کچھ نہیں, اب بھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کرے, یا آپ اس سے نکل چکے ہیں؟ یہ ترمیم تو ویسی 2/3 میجورٹی سے ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں آپ اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے اس پہ
کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کنسنسس ہو اور سبھی کا ہو. ہم نے جب 26 ترمیم کرائی تھی تو اس میں تو پی ٹی آئی کو بھی ہم نے بہت سارا کہا تھا کہ آپ بھی چلیں, ساتھ مل کے چلیں اس ترمیم پہ آ کے بات شات کریں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے بات کی تھی یہ پی ٹی آئی والے کہ جی اس مسودے پہ ہمیں اتفاق ہے, اور پھر بعد میں بھاگ گئے. تو اس وقت بھی ان کو کافی حد تک اتفاق تھا پی ٹی آئی کو, لیکن آئی مین کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی یہی ہونی چاہیے کہ جتنا بھی اس پہ اتفاق ہو سکے کرنا چاہیے. نہیں 26ویں ترمیم پہ آپ نے آن بورڈ لینے کی کوشش کی, پی ٹی آئی کو وہ پیچھے ہٹ گئی, مولانا فضل الرحمان کو آپ نے ساتھ رکھا. 28ویں ترمیم میں تو آپ نے 27ویں ترمیم میں تو آپ نے پی ٹی آئی درکنار مولانا فضل الرحمان کو بھی درخور اعتناع نہیں سمجھا, اور وہ بیچارے گھر بیٹھے رہے, کوئی گیا ہی نہیں, بنگلہ دیش چلے گئے, اور وہ پھر مجبوراً بنگلہ دیش چلے گئے. اس کا بھی آپ نے پروگرام تھا. تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو تو ہم نے بات چیت کرتے رہے, لیکن اس دفعہ شاید وہ ان کا سٹانس جو تھا وہ اپوزیشن کا رکھنا چاہتے تھے. ان کو پتا تھا یہ پاس تو ہو رہی ہے. میرا اپنا پولیٹیکل یہ سوچ ہے کہ وہ اس دفعہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے ساتھ, آپ کو پتا جس طرح کی وہ بات چیت کر رہے تھے, تو وہ چاہتے بھی تھے پاس ہو جائے, اور وہ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہی ہو کہ میں بھی اپوز کر رہا ہوں اس کو. اچھا نہیں, ان کے جس سینیٹر نے ووٹ کیا ہے یہ 27ویں ترمیم کے حق میں, رانا صاحب اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا یہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لے کر حکومت کی طرف سے کوئی کاوش کی گئی تھی؟ نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا ہوگا, یا بات کو بس ایک مرضی ہوتی ہے بندے کی, بات چیزیں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس پہ ووٹ کر جاتا ہے. بڑا جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ شاید نہیں کرتے, چاہے سمجھے بھی کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے, وہ تو پارٹی کے ساتھ ہی چلتے ہیں. لیکن اس نے ووٹ دیا اپنے طور پہ دیا ہوگا. جی اچھا, 1985 سے آپ سیاست میں ہیں, ایم این اے آپ رہے, متعدد بار رہے. یہ فرمائیں ایک سیاست دان کے طور پر, تجربہ کار پولیٹیشین کے طور پر, پارلیمنٹیرین کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نتائج آئے ہیں اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں, یا جس طرح آپ کے کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اب اہمیت ختم ہو گئی, اب پی ٹی آئی نے اپنا ووٹر کو مایوس کر دیا, پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ بینک نہیں رہا؟ میں سمجھتا ہوں ختم تو خیر نہیں ہو گئی, نہیں ہوئی نہ میں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ فرق ضرور پڑا ہے لوگوں کی سوچ میں. اچھا, اور اس کی دو وجوہات ہیں. جی, ایک تو جو موجودہ حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے, پاکستان کے لیے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. باہر جو اوورسیز لوگ ہمارے تھے لوگ وہ بھی بات کرتے ہیں کہ اب ملک چل پڑا ہے, کیونکہ میرے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. جو پہلے بحث باسا کرتے تھے اب وہ کہتے ہیں نہیں اب بہتری آ رہی ہے. تو یہ جو پروگرام ہے پنجاب میں یا فیڈرل گورنمنٹ پہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام ہو رہا ہے اور کام کرنے دیا جانا چاہیے. دوسری جو لوگوں کو تھوڑا ذہن چینج ہوا ہے, وہ عمران خان آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اس کی جو اس کے فیصلے ہیں, اس کے بیانات ہیں, اس کے پیچھے جو ماضی ہے اس کو دیکھ کے لوگوں کو کافی چیزوں پہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ معاملات عمران خان واقعی وہ کہتے ہیں شاید یہ اس لیول پہ اس کو بھاگ دوڑ نہیں دی جا سکتی, یہ کسی حکومت کا سربراہ نہیں بنایا جا سکتا. اس کی پالیسی سے, اس کی گورننس کا جو طریقہ کار ہے وہ فیصلوں کا وہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی جو کے پی کے میں چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یا بزدار کی ہوئی تھی, یا آپ اسمبلیاں صبائی توڑنے کی, سو مینی ڈیسیژن, پولیٹیکل ڈیسیژن جو آپ بات کر سکتے ہیں, اس کے آپ سے زیادہ انالیسس کون سے کر سکتا ہے سیاسی. اچھا رانا صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, پالیسیز خاص طور پر جو معاشی پالیسی ہیں آپ کی وہ اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کی جو حالیہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ڈائگنوز کیا ہے خرابی کو, اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ اس میں انوالو ہو چکی ہے, وہ فیصلہ سازی پر بھی
کو بھی متاثر کر رہی ہے، وہ معیشت کو بھی متاثر کر رہی ہے، وہ گورننس کو متاثر کر رہی ہے، اور اس کی طرف اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بظاہر وہ عزم بھی نظر نہیں آتا اور ارادہ بھی نظر نہیں آتا، اور ساتھ ساتھ کوئی اقدامات بھی نہیں ہو رہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی جو شرح نمو ہے، جی ڈی پی ہے، وہ رکی ہوئی ہے ایک جگہ پہ۔ اگر کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے اور پالیسیز آپ کی تبدیل ہو جائیں تو پھر یہ 6.5 تک پہنچ سکتی ہے۔ تو وہ تو کوئی اور پکچر دکھا رہی ہے آئی ایم ایف۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کرپشن تو ہے، کرپشن سارے جتنے بھی سسٹم ہیں دنیا میں، لیکن اس کی ڈگری کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ سلسلہ ہے، لیکن کافی حد تک پہلے میرا کمی آئی ہے۔ ختم تو خیر ویسے نہیں ہو سکتی یہ چیزیں، جس کے ہاتھ سے کوئی پیسہ گزرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلے سازی میں تو اس کا کوئی نہ کوئی شاید اینگل ہو، لیکن واقعی بہتری آئی ہے۔ اور جس طرح پرائم منسٹر فوکس کرتے ہیں یا چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اب گورننس جب بہتر ہوگی تو پھر یہ ٹرانسپیرنسی آئے گی، میرٹ آ جائے گا، تو وہاں سے چیزیں تھوڑی تھوڑی ایلیمینیٹ تو خیر لفظ کم ہو جاتی ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی جو آئی ایم ایف نے بات کی ہے، اور اوور آل ایک پکچر اس نے دکھائی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ہے، کیونکہ پاکستان صرف مسلم لیگ نون کا ہی تو نہیں نا جی، بہرحال چیزیں ہیں لیکن بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان کی طرف سے ایک ٹینڈر جاری ہوا ہے جس میں آج یہ خبر لگی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو 1 لاکھ ٹن چاول برآمد کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ حالیہ جو سیلابی صورتحال ہے اور فصلوں کے جو نقصانات ہیں، اور نقصان بھی چاول کی فصل کو ہی ہوا ہے، تو پاکستان کے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاول برآمد کر سکتا ہے اس سال؟ بالکل آپ نے بات درست کی ہے کہ جو فلڈ آیا ہے یہ بہت برا فلڈ تھا، بڑی ایک قسم کی تباہی لایا ہے، تو سب سے زیادہ امپیکٹ بھی اس کا رائس پہ ہی آیا ہے، لیکن جو پیچھے 10% کے قریب ہے اس کا امپیکٹ آیا ہے، لیکن باقی جو فصل ہے وہ بہت زیادہ اچھی کراپ ہے، بڑی ہیلدی ہے۔ میرے اپنی جو تھی فصل وہ بھی پہلے سے زیادہ اس سال نکلی ہے، اس کی ییلڈ جو پر ایکڑ ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پچھلے سال سے یہ زیادہ رائس ہوگا، آلدو رائس کراپ واز افیکٹڈ بائی ڈیواسٹیٹنگ فلڈ، لیکن انشاءاللہ وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ 5-6 ملین ٹن جو ہے نا وہ ہمارے پاس سرپلس ہوگا رائس۔ جی ٹھیک ہے، تو اب آپ 1 لاکھ کا اندازہ کر لینا، 1 لاکھ تو کوئی چیز نہیں، ہم تو ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی پرائس اس وقت تھوڑی سی کم ہے انٹرنیشنلی، اس سے شاید امپیکٹ تھوڑا سا آئے والیوم پہ، جو کیا آپ جو ڈالر میں بات کریں گے تو جی اب ایران ہے وہ ہم سے میکسیمم چاول لینا چاہتا ہے جو پہلے نہیں تھا، 3 لاکھ ٹن، تو انہوں نے کہا کہ جو ہم پبلک سیکٹر میں کر رہے ہیں امپورٹ، گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تو پاکستان سے ہم لیں گے، باقی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف رجوع کرے۔ جی تو اس قسم کا چاول کا میرا کافی کام ہو رہا ہے انٹرنیشنلی۔ ٹھیک، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب، آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، پشاور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایف سی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، 3 اہلکار شہید ہوئے ہیں، خودکش بمبار تھے پہلے، وہی ایک روایتی جو ان کا طریقہ کار ہے اسی طریقے سے وہ آئے، پہلے جو مرکزی وہاں دروازہ ہے اس کو نشانہ بنایا، بہرحال جلد ہی ان کو ختم کر دیا گیا جو باقی 2 تھے۔ اگین انفارچونیٹلی یہ جو تانے بانے ہیں پھر افغانستان سے ملتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو کچھ ہوا یہ کوئی بہت دور کی بات تو نہیں ہے، حال ہی کی بات ہے،
یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو پاکستان اگر ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے؟ اس پہ آپ جواب ضرور دیجیے گا۔ علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تحریک انصاف سے پارلیمنٹیرین ہے۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی ارشاد صاحب۔ عوض صاحب، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں تک کیسے پہنچے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ سول اداروں کو طاقتور نہیں بنائیں گے، وسائل نہیں دیں گے، ان کی کارکردگی بہتر نہیں کریں گے، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے، یہ سلسلہ روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم مثال لیتے ہیں سری لنکا کی، کہ سری لنکا والوں سے آپ پوچھیں نا کہ آپ نے کیسے تامل ٹائگر جو ان کا خاتمہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سول اداروں کو ہم نے مضبوط کیا، کیونکہ وہاں سے چل کے اگر وہ افغانستان سے آ رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ رہے ہیں، پشاور تک پہنچ رہے ہیں، تو بہرحال راستے میں کئی جگہ پہ کوئی نہ کوئی ہماری چیک پوسٹ ہوگی، پولیس ہوگی، فیلئر نظر آتا ہے نا۔ تو ظاہر قدم قدم پہ آپ فوج تو نہیں کھڑی کر سکتے، ظاہر بات ہے کہ پولیس ہے، آپ کے اسپیشل برانچ ہے، باقی جو ادارے انتظامی ادارے ہیں، انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، اس سے اگر تعلقات خراب ہیں تو پھر ہمیں اس سے برے کی بھی توقع کرنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر سکیں اور اس کو جڑ سے پھینکیں بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب، ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کا کلین سویپ، کیا صرف 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ درست تھا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جو پشاور کا حملہ ہے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ، پشاور میرا شہر ہے جہاں میں بڑا ہوا ہوں، میری تعلیم اس شہر کی ہے، اور اس میں اچھے بھی دن دیکھے، بہت خون بھی دیکھا۔ تو آج ایک بار پھر پشاور خون میں نہلا دیا گیا، اور اس پہ دل بڑا دکھی بھی ہے، اور جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا ہے۔ خاص کر ان کی فیملیز میں آج کی شام شہادت کا ایک رتبہ تو ہے، لیکن ایک غم بھی دے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت ان کے گھروں میں بہت افسردگی اور بہت ایک غم کی سوگ کی فضا ہوگی۔ تو اللہ ان کے صبر جمیل دے۔ آمین۔ اور جو ارشاد بھائی نے بات کی ہے، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ نہ اس سے کئی فوج لڑ سکتی ہے اور نہ اس سے صرف پولیس یا کوئی، یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہیں، کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی ہے جس میں انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بھی مضبوط ہو، سول آرمڈ فورسز بھی ویل اکوپڈ بھی ہوں اور ان کو بر وقت انفارمیشن بھی پہنچے۔ کیونکہ ایسا کوئی حملہ جب کسی جگہ پہ کوئی، جیسے بھی پچھلے ہفتے جو ہوا ادھر اپنا اسلام آباد میں کچہری میں، تو جب ایک خودکش آپ کے ادھر پہنچ گیا تو وہ تو پھر کام تو خراب ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو اس کو تو موقع مل گیا، تو اس کو آپ نے انٹرسیپٹ کرنا ہے پہلے سے۔ تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ ظاہر ہے میں اور آپ اس کے اسپیشلسٹ تو نہیں ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ سے ساتھی ہیں، لیکن ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یس there has to be a coordinated effort, an effort of a lifetime، کہ وہ امن جو آ گیا تھا، بحال ہو گیا تھا، خوشیاں واپس آ گئی تھیں، دوبارہ سے وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ کابل سے بھی بات ہونی ضرور چاہیے، ہم تو یہی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دہشت گردوں کو موقع دیں، اپنا ہم چوکس بھی رہیں، مقابلہ بھی سخت سے سخت کریں، اور وہاں بھی انگیج کریں کہ کسی بھی طریقے سے یہ مینس، یہ جو ظلم ہے یہ ختم ہو۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے، آپ نے بات کی، پارٹی میں متعلقہ فورم پہ میں نے مشورہ دیا تھا۔ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، بطور سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر میدان، ہر جگہ مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے آپ جیتیں یا ہاریں، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اس میں پھر دوسری رائے یہ بھی آئی کہ نہیں، چونکہ وہاں فسطائیت اتنی ہے پنجاب میں، اور ظلم ہے، سارا کچھ ہے، اور جو ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی ناجائز ہیں، تو یہ دوسری رائے پھر پریویل کی، اور وہ پھر پارٹی کا فیصلہ ہے، اس کو ہم نے سب نے اون کیا۔ ایک جگہ پہ الیکشن اس لیے ہوا پنجاب میں کیونکہ وہ سزا یافتہ سیٹ نہیں تھی، وہاں محترم حماد اظہر صاحب جو ہمارے پی ٹی آئی کے ینگ لیڈر ہیں، ان کے والد میاں اظہر صاحب بہت قابل احترام نام، ان کی فوتگی کے بعد خالی ہوئی سی، تو وہاں الیکشن ہم نے لڑنے کا فیصلہ کیا، خان صاحب نے حکم دیا۔ لیکن وہاں ماحول ارشاد صاحب
वहाँ वो नहीं बन सका माहौल, वहाँ ना जलसे करने दिए गए, ना कॉर्नर मीटिंग करने दिए गए, हमारे झंडे तक उतार दिए जाते थे, पोलिंग एजेंट तक नहीं छोड़ा, तो माहौल सियासी नहीं था। हरिपुर में हमारा जीता हुआ इलेक्शन है, मैं खुद 3 जलसे वहाँ करके आया हूँ, और कोई 25-30 हजार की उमर भाई ने रात बताया था हमारे ग्रुप्स में कि लीड थी आपा की, उनकी जो वाइफ है, हमारी जो भाभी हैं, सिस्टर हैं, लेकिन फिर रात को फिर उसी तरह हुआ जिस तरह होता है। फॉर्म 45 ही चेंज कर दिया इस बार, या पत्नी ने भी किया, लेकिन जनरल कर गया। अली महमूद खान साहब, जब 2024 के इलेक्शन हुए, नतायज आए, KPK में आपने बहुत बड़ा मार्जिन से सीटें जीती, और जब आपके लीडरान कराम से हम बात करते थे, असद कैसर साहब या दूसरे लोगों से, वो कहते थे, हम कहते थे कि अगर पंजाब में धांधली हुई है तो KPK में नहीं हुई। उन्होंने कहा जी हमने धांधली करने नहीं दी, मुमकिन नहीं है, वहाँ का कल्चर नहीं है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो पुलिस है वो पंजाब पुलिस की तरह इंतज़ामिया की तरह नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो मुकाबला करते हैं और अपने बैलेट बॉक्स पे पहरा देते हैं। लेकिन ये जो सीट आप हरीपुर वाली हारे हैं, यहाँ तो ना पहरा आप दे सके, ना आपका वो कल्चर काम आया, तो ये तो नहीं कह सकते कि पंजाब में जो आप इसलिए हारे या आपकी सीट इसलिए हारी कि यहाँ तो जनाब वो हुकूमत मुखालिफ थी, और वहाँ इसलिए हारे कि नताइज तब्दील कर दिए गए। क्या आपका जो फ़ैसला था, दो अमली थी, उसकी वजह से ख़ुद आपका वर्कर कंफ्यूज नहीं हुआ, वो मायूस नहीं हुआ और उसने कहा कि जी ठीक है, ये अजीब बात है कि एक तरफ बाइकाट है, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो इसकी वजह से आपको नुकसान नहीं पहुंचा? मेरे सामने फैसला साजी का मयार बेहतर होना चाहिए जी, लेकिन उसमें तो बड़ा मसला है ना जी। देखें, हम जैसे लोग जो कि ठीक है, बैकग्राउंड मेरा लॉ का ज़रूर होगा, लॉयर होऊंगा, इस तरह और कुछ लोग हैं जो लॉयर हैं या कोई और फील्ड से ताल्लुक़ है, हम बेसिकली पॉलिटिशियंस हैं जी। हम जैसे लोग। मेरा साल हो गया है, 16 नवंबर था पिछले साल, जिसके बाद से मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। इसी तरह असद कैसर साहब की नहीं हुई, इसी तरह आतिफ खान साहब की नहीं हुई, इसी तरह अहमद डोगर साहब की नहीं हुई, इसी तरह हमारे और सियासी क़यादतें जितनी भी हैं सबकी, जो जुनैद अकबर खान साहब से। तो खान साहब को पॉलिटिकल इनपुट मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे कोई बात जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, खुदा नो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनको जान के कोई गलत मशवरा दिया जाता है, मैं ये भी नहीं सजेस्ट कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ इनपुट तब बेहतर होती है जब आप सीनियर पॉलिटिशियन, जब वो लोग जो आपके साथ 20-25 साल से चले हैं, वो जब आपके पास आते हैं, वो आपके मूड को जानते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आप उनको समझते हैं कि हम में से वो लोग जो खान साहब जब बाहर थे, अल्लाह उनको फिर बाहर लेके आए, बनी गाला में बेशुमार मीटिंग्स होना, उनके साथ जलसों में जाना, उनके साथ मार्चों में जाना, उनके साथ वजीरिस्तान मार्च, पता नहीं कौन सा, हमने उनके साथ फील्ड में काम किया है। इस वक्त जो क़यादत है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खान साहब से मिले ही जेल में हैं और उसके बाद वो सियासत में आए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर खान साहब तक सियासी लोगों की रसाई हो, उनके साथ मुलाकात हो, तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन हमारी तो मुलाकातें ही बंद हैं। ये सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, हमारा छोटा भाई है, वजीर आला, उसको तो आने ही नहीं दे रहे, उसको तो मिलने ही नहीं दे रहे। अच्छा, ये फरमाएं आप का यानी नुक्ता नज़र ये है कि हमें अपनी फैसला साजी पर तवज्जो देनी चाहिए, उसमें रिविज़िट करना चाहिए, ये आप फरमा रहे हैं। अब ये जो नतायज आए हैं, आपके ख़्याल में जो ग्रुप सिस्टम में रहना चाहता है, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहता, उसका नैरेटिव मजबूत हुआ है, या जो बाइकाट ग्रुप है उनका नैरेटिव मजबूत हुआ है कि देखें जी आपने अपने सूबे में भी जहाँ आपकी हुकूमत है इलेक्शन लड़ के देख लिया, फिर भी आपको हरवा दिया गया, तो अब हमें बाइकाट की तरफ जाना चाहिए? या आपका नैरेटिव मजबूत हुआ है कि नहीं, देखें नहीं जी, अगर कंफ्यूज ना करते तो हम जीत भी सकते थे, या कम से कम अपनी जगह खाली ना छोड़ते और आपके वर्कर जो है उसको तवक्को होती कि ये इलेक्शन ही तो अगला इलेक्शन हम जीत लेंगे? देखें, सियासतदान और सियासी कारकुन मुकाबला करते हुए अच्छा लगता है। किसी हल्के में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे आप हारें या जीतें, वहाँ पार्टी जिंदा हो जाती है। ठीक, वहाँ एक्टिविटी होती है, वहाँ अला गुला होता है, कैंपेन होती है, लड़ाई झगड़ा भी खुदा न खास्ता बाज़ों का तू मैं हुई, लेकिन एक गर्मी सर्दी होती है और जिंदा हो जाता है हल्का। वहाँ आपकी पार्टी जिंदा हो जाती है। जहाँ आपने बॉयकॉट किया वो सो जाता है हल्का। वहाँ आपके बहुत से कुछ आपके ऐसे लोग होते हैं ना अरशाद भाई, जो आपके साथ हर दुख सुख में साथ होते हैं, वो कभी आपको छोड़ नहीं जाते। कुछ धड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत से ग्रुप्स होते हैं, बहुत से लोग जो आपके साथ फिर वो जब आप इलेक्शन नहीं लड़ते वो कहीं और अलाइन हो जाते हैं। खासकर पंजाब में धड़े की सियासत भी वहाँ भी काफी है।
ہمارے صوبے میں پختونخوا میں بھی ہے. تو اس وجہ سے جب آپ الیکشن نہیں لڑتے تو آپ ایک میسج یہ دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو مقابلہ ہی نہیں ہوا, تو پھر وہاں وہ ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی. تو ہر ڈفرینس آف اوپینین ہے, کسی کو کوئی صحیح لگتا ہوگا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہیں. ہمیں دیکھیں, میں اپنی اگزامپل دوں گا نا, میں اپنی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نہ ہوتا تو شاید اللہ یہ کام کسی اور سے لے لیتا. لیکن 9 اپریل کی رات اگر ان کو کاؤنٹر نیریٹو ان کے خلاف نہ ہوتا اور وہاں وہ کھڑے نہ ہوتے, وہاں وہ سپیچ نہ ہوتی, اس کے بعد یہ بات درست ہے. یہی ہمارا علی محمد خان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں درست ہے. نہیں, اب میرا سوال تھا وہ یہ ہے کہ آپ جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی یا کوئی کسی فورم پہ بھی, آپ کے خیال میں کن کا نیریٹو مضبوط ہوگا اور آگے کی حکمت عملی میں کون سا دھڑا حاوی ہوگا؟ اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ شاہ صاحب دھڑے کی بات نہیں, ہم سب ساتھی ہیں, ایک ہی ہم گھر کے فرد ہیں, ایک ہی لوگ ہیں. ڈفرینس آف اوپینین تو ہمیشہ ہوتا ہے. جس نے کہا ہے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں وہ کوئی پارٹی کا دشمن تھا, جس نے کہا کہ پارٹی آپ الیکشن لڑیں تو وہ کیا پارٹی کا دوست نہیں تھا. نو, آپ کسی کی رائے ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں ایک پولیٹیکل جماعت اپنے فیصلے سیاسی انداز میں کرے. سیاسی مسائل کا حل ہمیشہ سیاسی ہوتا ہے, اور جب ماضی میں جس بھی جماعت نے جب بوائے کاٹ کیا ہے تو اس کی قیمتیں چکائی ہیں, چاہے وہ بے نظیر صاحبہ ہوں, انہیں تو پورے الیکشن. جی درست بات ہے, جماعت اسلامی کی بہت سی مثالیں جاتی ہیں. آپ کے مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض آپ پر یہ ہے کہ یہ کچھ جماعت کا یا دھڑے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اپروچ خان صاحب کی ہے کہ وہ 8 میں بائیکاٹ کیا, میاں نواز شریف صاحب نے زرداری کے سمجھانے پر واپس آ کے وہ اڑے رہے, وہاں وہ بائیکاٹ پہ اڑے رہے. اب بھی وہ فیصلے ایسے فیصلے کرتے ہیں جس پہ جماعت کو نقصان ہی ہوتا ہے. دیکھیں, میں تو ماضی سے چلا ہوں خان صاحب کے ساتھ بہت عرصے سے, تو میں تو وہی بات کروں گا جو میں نے دیکھی ہے. یس, خان صاحب ایک اسٹرانگ مائنڈڈ آدمی ہیں, ان کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اپنی بات, لیکن میں نے ان کو اپنا ذہن چینج کرتے بھی بہت دفعہ دیکھا اگر ان کو کنونس کر لیا جائے. اب جب آپ ہم جیسے لوگوں کو ملنے ہی نہ دیں, 1 سال سے میری ملاقات بند ہے, میں نے کوئی پرتشدد بات کرتا ہوں. لیکن میں ایگزامپل دوں گا ماضی سے. 2013 کا الیکشن تھا, ممنون صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے, ہماری کینڈیڈیٹ جسٹس وجی صاحب تھے, اور خان صاحب نے تقریباً ان کو کنونس کر لیا گیا تھا. محترم جہانگیر ترین صاحب اب تو پارٹی میں نہیں ہے, لیکن چلیں قابل احترام, انہوں نے کنونس کیا, یا کچھ اور بھی لوگوں نے, وہ بھی بدنیتی سے نہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے صدر کا الیکشن, کیونکہ ہمارے تو 30-35 بندے ہیں. دوسرا ویو یہ تھا کہ نہیں, ہمیں لڑنا چاہیے, چاہے ہم کم بھی ہوں, ایک میسج قوم کو جائے کہ جنرل اپوزیشن پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی فرینڈلی گیم کھیلتی ہے. اس میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن لڑنا چاہیے, میں تھا, عارف علوی صاحب تھے, ہم لوگوں اور کچھ اور بھی تھے, ہم لوگوں کی ہاشمی صاحب تھے, ہم لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں لڑیں. اوپر G6 میں 7 میں ہمارا آفس ہوتا تھا, G6 میں تھا. خان صاحب کے ساتھ طویل میٹنگ ہوئی, اندر یہ ان کو کنونس کیے گا کہ نہیں آپ نے نہیں لڑنا, ہم نے کہا لڑنا ہے. خان صاحب نے باہر آ کے اپنا فیصلہ بدلا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اور ہم نے پھر ثابت کیا کہ وہ فیصلہ درست تھا. جسٹس وجید صاحب اور ممنون صاحب کا الیکشن ہوا, ممنون صاحب جیت گئے, لیکن قوم نے دیکھا کہ جنرل نہیں. علی محمد خان صاحب, ہمارا جو سوال ہے, آپ درست بات کر رہے ہیں, ہمارا جو سوال ہے, ہم تو خیر ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہمارے لیے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا, لیکن کویسچن یہ ہے کہ کے پی کے میں اب کی بار جو انتخابی عملہ یا مشینری تھی وہ وہیں کا کوئی ہیڈ ماسٹر ہوا ہوگا, وہیں کا کوئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوا ہوگا, وہیں کے جو لوگ تھے وہی افسران تھے, اور آپ کی حکومت ہے. اس کے باوجود ایک تو دھاندلی کیسے ہو گئی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے, جو آج مریم نواز نے بھی بات کی ہے, کہ کارکردگی ہی سب سے بڑا بیانیہ ہے. کے پی کے میں آپ کی موجودہ حکومت لوگوں کے گراس روٹ لیول پہ مسائل حل کرنے میں اس طرح کامیاب ابھی تک نہیں ہوئی ہے. پرفارمنس کی بات تو تب ہو جب آپ جینوئن طریقے سے آئے ہوں. اگر ایک شخص جس کا نام کچھ بھی ہے, زید بکر عمر ہے, جو بھی ہے, اس کے پاس جیلی ڈگری ہو, وہ ڈاکٹر ہو ہی نہ, عطائی ہو, لیکن اس نے ادھر ادھر کچھ سیکھ سکھا کے لوگوں کو دوائیاں دے, لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, کیا اس سے اس کو آتھینٹسی مل گئی؟ کیا اس سے وہ قانونی ہو گیا؟ اسی لاہور میں نے کمپینیں کی ہیں. 2022 کے بائی الیکشن میں خالد گجر کے اور باقی سارے حلقوں میں گیا, میں لاہور گیا, لودرا گیا, ملتان گیا, میں جنگ گیا, میں پتہ نہیں کہاں گیا, ہم نے کمپین کی. اس بار
میں اپنی بہن مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ خود تکلیف سے گزری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ بھی تکلیف سے گزری ہیں, لیکن آپ نے اپنی حکومت میں لاہور میں جلسے میں پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی, ہمارے بینر تک اٹھا دیے جاتے تھے, جلسے ہمیں نہیں کرنے دیے, ہمیں جھنڈا نہیں لگانے دیا, ہمارے پولنگ ایجنٹ کو اٹھایا گیا, ہمارے وکلاء کو پکڑا گیا, وہ جرنلسٹ جو کور کر رہے تھے ان کو اٹھایا, ابھی تک شاید اٹھائے گئے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں بڑا فیئر کوئی الیکشن ہے. ہمارے کیا صوبے میں سہیل افریدی ینگ ہیں, نوجوان ہیں, جذباتی ہیں, جو شیلے آدمی ہیں, عمران خان کے ڈائی ہارڈ ہیں, ورکر ہیں, ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ انتظامیہ کو حرکت میں لا کے تو آپ کے وہاں پرچے کرواتے. آپ کے ہمارے قابل احترام ہیں, سیاسی حریف ہیں, باقی قابل احترام ہیں, کیپٹن صفدر صاحب, وہاں عباسی صاحب, باقی سارے لوگ آ کے جلسے کرتے رہے. اختیار ولی صاحب, نہ کوئی پرچہ کاٹا, نہ کوئی پولیس نے تنگ کیا, نہ کچھ کیا, نہ کوئی آپ کے جلسوں پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا, سب کو آپ, اٹ واز اے فیئر کمپٹیشن. باقی اس میں یہ کہنا کہ جناب دیکھیں فارم 45 جو ہیں محترم اپنا عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ, ان کے فارم 47 اور جو اپلوڈ ہوئے ہیں, بتایا ہی جا رہا ہے, جو اب ہری پور سے رپورٹیں آ رہی ہیں اس میں فرق ہے, یعنی کہ عمر بھائی کو, ان کے لوگوں کو جو فارم 45 اس بار ذرا تھوڑا سا انہوں نے ریورس انجینئرنگ اور کر لی کہ پہلے تو فارم 47 کی گیم تھی کہ فارم 45 عمر بھائی اور ان کے جو لوگ ہیں ہمارے, ان کو کچھ اور ملے, وہ کہتے ہیں کہ ادھر اپلوڈ کچھ اور ہوا. یعنی کہ ویسے ایک داد تو دینی پڑے گی, یہ جھرلو والے ہمیشہ ایک قدم آگے ہی رہتے ہیں. اللہ بہتر کرے گا, اللہ حق کا ساتھ ہے. نہیں وہ تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, آپ بالکل ہی نہیں سیکھتے. نہیں, وہ پریزائڈنگ جو اپلوڈ کیے گئے علی محمد خان صاحب, اس پہ بیشتر دیکھیں ہم نے, جو عمر صاحب کی طرف سے آپ کی طرف سے فلوٹ ہو رہے ہیں, اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر کی سٹیمپ ہے, اول تو وہ مبہم ہے, اس پہ مطلب وہ کلیئر ہی نہیں آ رہی. بتائیں رات کے اس پر کون سا, دیکھیں ہم بھی 4 الیکشن تو میں بھی لڑ بیٹھا ہوں, کس کے پاس سٹیمپ ہوتے ہیں, کسی کے کون وہاں رات کے اندھیروں میں جا کے جیلی وہ بنائے گا, یہ تو وہ بنائے جن کے پاس ان کی, ہماری کدھر سے رسائی ہے الیکشن کمیشن کے سٹیمپ اور ان کے پیپر تک. وہ تو عمر بیچارے, اس کو تو سزا چڑھا دی انہوں نے. عمر صاحب کو تو میں کہتا ہوں سلام ہے جو ان حالت میں الیکشن لڑا ہے. وہ خاتون تو پہلی بار سیاست لڑ رہی, اس نے کدھر سے داندلی کرنی تھی. اچھا یہ فرمائیں کہ سہیل آفریدی صاحب ایک احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں, وہ جو اخبار نویس ان سے ملنے گئے, انہوں نے وہاں کہا کہ جی ہمارے لیے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا سوائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. اب یہ دسمبر کے موسم میں شدید سردی میں اس طرح کی احتجاجی تحریک جو ہے, کیا یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے کارکنوں کا, یا واقعی آپ احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں, اور ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیں آج ایک میٹنگ تھی, میں تو ایک فوتگی پہ تھا, سوابی ایریا میں مجھے جانا پڑ گیا تو میں تو نہیں جا سکا, تو اس کا مجھے اب ریسنٹ آج کا تو نہیں پتا کہ کوئی نے فیصلہ کیا ہے, لیکن فی الحال کسی لانگ مارچ کا تو مجھے نہیں علم, میرے خیال میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, لیکن مختلف طریقے سے احتجاج ضرور آن کارڈ ہے, جس میں ابھی پچھلے ہفتے یوم سیاہ منایا گیا, اور پچھلی ہفتے سپریم کورٹ کے سامنے ہم پارلیمنٹیرینز نے احتجاج بھی کیا, سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ممبران نے, اور مختلف جگہوں پہ حلقوں میں, ضلعوں میں, ڈویژن لیول پہ احتجاج کا بھی پلان بن سکتا ہے. کسی بڑے مومنٹ کے لیے میرا خیال یہ ہے, پاکستان میں جتنی بڑی سیاسی مومنٹیں ہوئی ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں, اس کی ابتدا عمومی طور پہ لاہور سے ہوتی تھی, یا اگر نہیں بھی ہوتی تھی تو پنجاب کی شرکت اس میں بڑی ہوتی تھی. پنجاب میں فسطائیت اس لیول کی ہے کہ صرف خیبر پختونخوا سے بندے نکال کے آپ 10 لاکھ کا بندہ مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے, پنجاب کو نکلنا ہوگا, اور پنجاب میں فسطائیت اتنی ہے کہ جذبہ بہت ہے, محبت خان صاحب سے بہت ہے, لیکن جو 26 نومبر میں ہم نے دیکھا, 4 اکتوبر میں دیکھا, تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اب کس طریقے سے موبلائز کیا جائے, کیا ضلع بائی ضلع ہو, ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ ہو, کیا دوبارہ پھر اسلام آباد آنا ہے, دیکھتے ہیں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن مختلف آپشنز زیر غور ضرور ہیں. ٹھیک ہے, کون یہ لاسٹ بتا دیں کون سی والی قیادت, بائیکاٹ والی یا الیکشن میں جانے والی؟ دیکھیں ڈفرنس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن جب فیصلہ پارٹی کا ہو جائے پھر سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے جن لوگوں نے بوائیکاٹ کا کہا تھا, انہوں نے ہری پور میں اور اپنا حماد کے حلقے میں سپورٹ کیا, یس وی شوڈ ڈو. اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ الیکشن لڑیں, لیکن جہاں بوائیکاٹ تھا ہم نے وہاں بالکل ہم نے کہا نہیں, اوکے پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو بوائیکاٹ از بوائیکاٹ. جہاں تک احتجاج کی بات ہے وہاں بھی سب ایک پیج پہ ہوں گے, اندر آپ ڈفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں, لیکن جب پارٹی فیصلہ کر لے, ہم نے تو خان صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ جب پارٹی فیصلہ کر لے پھر آپ اس کو اون کرتے ہیں. سو وی اسٹینڈ بائی دی ڈیسیژنز آف دی پارٹی.
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، جہاں سے پروگرام کا ٹائم ختم، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.